अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हुस्न, जी हाँ, हसीन इंसान का हुस्न भी बाज़-औक़ात उसके लिए एक हथियार साबित होता है जो दूसरों को तो कम अलबत्ता साहिबे हुस्न को ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। माया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसे बचपन से ही इल्म था कि वो बहुत ज़्यादा हसीन है और इसमें बहुत ज़्यादा हाथ उसकी माँ जाहिदा बेगम का भी था। हर आए गए के सामने वो अपनी इकलौती बेटी माया की खूबसूरती की तारीफ़ करने के साथ साथ ये ज़रूर बताती थी कि ख़ानदान में एक भी लड़की मेरी बेटी के रंगो रूप का मुकाबला नहीं कर सकती, और इसके साथ की दूसरी बच्चियों को भी ये बावर कराती रहती थी, कुछ भी पहन ओढ़ लें, जो बात मेरी माया की है इनकी नहीं हो सकती। माया 5 भाइयों की इकलौती बहन और फिर खूबसूरत, सबसे बढ़कर हर वक्त सराहने वाली माँ। फिर वो खुद पसंद ना होती तो क्या होती? असल में जाहिदा बेगम उस फैमिली की बहू तो थी मगर पसंदीदा बहू न बन सकी। ना कभी उन्होंने इसकी कोशिश की। वो इस घर में सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर की पसंद और जिद की वजह से आई थी। गैर बरादरी से थी, ससुराली ख़ानदान के किसी तरह भी हम पला न थी। तालीम में कम होने के साथ साथ ख़ानदानी पस मंज़र भी कुछ ऐसा अच्छा न था। शक्ल सूरत भी वाजबी थी। वो तो उनके मियाँ मुनीर एक दोस्त से मिलने उसकी गली जाते थे। आते जाते हर वक्त दरवाजे पे खड़ी गली में तांग झांग करती जाहिदा से नज़र मिल गई और मोहब्बत का सरूर ऐसा चढ़ा कि वो नहीं तो कुछ नहीं, जब तक शादी न कर ली चैन से नहीं बैठे। शादी के पहले साल 2 जुड़वा बेटे पैदा करके जाहिदा बेगम के तो मिजाज ही टेढ़े हो गए, और फिर मुनीर जो पहले से भी ज़्यादा उनकी कदर करने लगे। उस वक्त तक दोनों बड़े भाइयों के यहाँ सिर्फ लड़कियां ही थी। बड़े बशीर भाई की सादिया और सलवा, तो छोटे सगीर भाई की रुखसाना। फिर 2 साल के बाद एक और बेटा हुआ। तब तक बड़े भाई का एहसन भी दुनिया में आ चुका था, मगर 3 बेटों का बाप बनने का फ़ख्र क्या होता है ये तो मुनीर ही जानते थे, और ख़ानदान में इसका इजहार भी खूब करते थे। और फिर सोने पे सुहागा, बेटों के बाद जब माया पैदा हुई उसकी खूबसूरती ने बाकी लड़कियों को कमतर कर दिया। वक्त के साथ बहुत कुछ बदला। उसी मोहल्ले में ही तीनों भाई रहे ज़रूर, मगर सबके अलग अलग घर थे। फैमिली के बढ़ने के साथ साथ मसाइल में भी इजाफा हो रहा था। दादी कभी कभी सबसे बड़े बेटे बशीर के यहाँ रहती। वैसे तो उन्होंने अपना कमरा सगीर के यहाँ ही ले रखा था, क्योंकि उसकी बीवी और बच्चे बहुत मुअद्दब, बहुत इज्जत करने वाले थे। छोटे बेटे मुनीर के घर तो वो बस खड़े खड़े ही आती। अगर वो घर पर होता तो रुकने पे इसरार करता, आप आज खाना खाकर ही जाना अम्मा। अगर वो घर पे ना होता तो जाहिदा बेगम चाय लाकर रख देती, जबकि माया तो कभी दादी की आमद का नोटिस ही ना लेती। उसकी अपनी ही बहुत मसरूफियात थी, और उसकी ये मसरूफियात दादी को एक आंख नहीं भाती थी, मगर ज़रा जो टोकती जाहिदा बेगम बहस पर उतर आती। माँ बेटी सुस्त और लापरवाह, और खैर से 5 बेटों वाला घर। किसी के जूते सेहन में पड़े धूप में सड़ रहे हैं, किसी के मोजे कपड़े जहाँ जी चाहे रख छोड़े। अक्सर तो धुले हुए और मैले कपड़े इकट्ठे करके अलमारी में ठोंस दिए जाते। दादी को यहाँ घंटा भर बैठ कर ही घबराहट होने लगती तो वो उठ जाती। माया भी मैट्रिक में ही थी, मगर फिल्में देख देख कर उसकी सोच अभी से किसी और जानिब चल निकली थी। पढ़ाई में वो शुरू से कुछ खास नहीं थी, अब तो बिल्कुल ही जिया चाट हो गया था, मगर वो कॉलेज में ज़रूर पढ़ना चाहती थी। मैट्रिक के बाद ही अगर पढ़ाई छोड़ देती तो क्या करती? घर में तो खैर क्या बैठना था, मगर बाहर भी निकलती तो इस सड़े हुए मोहल्ले तक, या फिर ननिहाल या धोदियाल, दोनों ताया जान के घर साथ ही तो थे, और वहाँ उससे बड़ी छोटी हम उम्र सब लड़कियाँ मौजूद थीं। आना जाना भी लगा रहता, मगर उनके मशागिल और माया के मशागिल में बड़ा फ़र्क था। उनसे बातें करके माया को ज़्यादा मज़ा नहीं आता। हाँ, जब वो उन्हें बताती कि फ़लाँ जगह या फ़लाँ तकरीब में उसे देखकर उसकी खूबसूरती के बारे में क्या कहा गया, वो सब चुपचाप सुने जाती, तब उसे बड़ा मज़ा आता। और ऐसे किस्से सुनाने वो आए रोज़ उनके यहाँ पहुँची रहती। ख़ुसूसन सगीर ताया की मरियम को ये सब सुनाने का तो उसे लुत्फ़ ही आ जाता। वो उसकी हम उम्र और कुछ भोली भाली, हर बात का फ़ौरन यकीन करने वाली और दूसरों की खूबियों की दिल खोल कर तारीफ़ करने वाली लड़की थी। मरियम, इतना ना पढ़ा करो,
پہلے ہی تم سنگل پسلی ہو، پڑھ پڑھ کر تو تمہارا بیڑا غرق ہی ہو رہا ہے۔ تعلیم بہت ضروری ہے مایا، اس کی ہم عمر اور کلاس فیلو مریم بڑی سنجیدگی سے سمجھاتی۔ کیا ضروری ہے؟ تمہاری تو عقل ہی ماری گئی ہے۔ جو کسی نے کہہ دیا چل پڑے عمل کرنے۔ پڑھ لکھ کر کیا کرو گی؟ ڈاکٹر بن جاؤ گی، پروفیسر ہو جاؤ گی، پھر کسی سڑے ہوئے خشک مزاج ڈاکٹر یا پروفیسر سے ہی شادی ہوگی کہ جب تک پڑھ پڑھ کے تمہاری شکل اور عمر کسی خوش شکل اور خوش مزاج کے قابل کہاں رہے گی؟ بس ساری عمر ملازمت کرتے، گھر سنبھالتے گزار دینا، سر اٹھانے کی فرصت بھی نہیں ہوا کرے گی تمہارے پاس۔ پتہ ہے میری چھوٹی خالہ ہے نا، پچھلے سال ان کی شادی ہوئی، دولہا ایسا ہے دیکھنے والے مارے حسد کے جل بھن گئے۔ میری خالہ نے بہت مشکل میٹرک کیا ہے اور ان کا دولہا، اس کی اپنی جوس کی فیکٹری ہے، اس کے علاوہ بھی کئی کاروبار ہیں، شکل و صورت میں بھی لاجواب۔ مگر کسی تقریب میں میری چھوٹی خالہ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، جب تک بیاہ نہیں لیا چین سے نہیں بیٹھا۔ تمہاری چھوٹی خالہ تمہاری طرح ہی حسین و جمیل ہے بھائی، میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں۔ مریم کسی کی تعریف کرتے کبھی بھی بخل سے کام نہیں لیتی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، پر تم جو ہر وقت کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی ہو نا، جو تھوڑا بہت تمہارے پاس حسن ہے نا اسے بھی گنوا بیٹھو گی۔ ایسی باتیں وہ سب کے ساتھ کرتی تھی، مگر بڑے تایا کی رخسانہ باجی اور مریم کی بڑی بہن دردانہ ایسی باتیں سن کر مذاق اڑاتی، اسے ذرا بھی ہمت نہیں دیتی تھی۔ اسی لیے مایا ان کے پاس بیٹھنا یا ایسی باتیں کرنا مناسب نہ سمجھتی۔ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگتی، پڑھائی کیسی جا رہی ہے مایا؟ کیا اب بھی اسکول میں ہر پیریڈ کھڑا ہو کے گزارتی ہو؟ پھر ہنس پڑتی۔ مایا کا بس نہ چلتا ان کے ساتھ کیا کچھ کر گزرے۔ خصوصاً بڑے تایا کی رخسانہ باجی عام سی صورت کی مالک تھیں، مگر اپنی ذہانت اور سمجھ بوجھ کی وجہ سے چھوٹے بڑے ہر ایک کو اچھی لگتی، سراہی بھی جاتی۔ خام خواہ سر چڑھا رکھا ہے۔ نہ صرف مایا بلکہ زاہدہ بیگم بھی رخسانہ سے کھاڑ کھاتی تھی۔ رخسانہ نے اسی سال BA کیا تھا اور اب بڑی تائی اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اتنی عام سی صورت ایسی لڑکی کو جلدی رشتہ کہاں ملے گا؟ زاہدہ نے ساس کے سامنے یہ دل جلا دینے والا فقرہ کہا۔ سب نصیب کی باتیں ہیں اور میری رخسانہ تو بہت ہی سمجھدار بچی ہے۔ سمجھداری بعد میں، پہلے صورت دیکھی جاتی ہے۔ زاہدہ نے پھر اختلاف کیا۔ دادی کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئیں کہ اس عورت سے بحث کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ کچھ دیر ان کے ہاں بیٹھ کر دادی اپنے منجلے بیٹے صغیر کے ہاں چلی گئی۔ تب زاہدہ بیگم نے ہنس کر مایا سے کہا، سنیں اس کے منصوبے؟ ارے ایسی صورت والیاں تو گھر میں ہی بیٹھی بوڑھی ہو جایا کرتی ہیں، کوئی نہیں بیاہنے آتا۔ ایسے دعوے کہ BA تو کروا لیا، سال کے اندر ہی اندر بیاہ دیں گے، دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ ماں بیٹی رخسانہ کی ذات کو موضوع گفتگو بنائے کتنی دیر باتیں بناتی اور ہنسی کرتی رہی۔ اب جب تم رخسانہ کے ہاں جاؤ تو پوچھنا، ہاں باجی پھر آیا کوئی رشتہ؟ میں بھی تمہاری دادی اور تائی سے پوچھتی رہوں گی، ٹھیک ہے؟ مزہ رہے گا۔ مگر اس وقت ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک ماہ بعد ہی پتہ چلا کہ رخسانہ کو دیکھنے کچھ لوگ آئے تھے، پسند بھی کر گئے۔ اب دادی اور رخسانہ کے والدین لڑکے کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہوگا کوئی اول جلول۔ زاہدہ نے سنا تو بیٹی سے یہی کہا، امی میں بھی ساتھ چلی جاؤں؟ ہاں لے کر جائے گی تمہاری دادی اور سلیقہ شوار رکھ رکھاؤ والی تائی۔ پھر کیسے دیکھوں اسے؟ تمہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ جیسا بھی ہو ہمیں کیا؟ مگر مایا کو جس بات کی دھن سوار ہو جاتی، پھر اسے پورا کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتی تھی۔ اب اتفاق کی بات یہ تھی کہ جب دادی سے وہ یہ کہنے آئی کہ جب آپ لڑکا دیکھنے جائیں مجھے بھی ساتھ لے چلیں، ان کے ہاں پہنچی۔ لڑکے کی منجلی بہن جو پہلے رخسانہ کو دیکھنے نہ آ سکی تھی اور بھاوا جائی بیٹھی تھی۔ خوشگوار ماحول میں باتیں ہو رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ دونوں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ چھوٹے بیٹے کی بیٹی ہے، ابھی میٹرک میں پڑھتی ہے۔ جاؤ مایا باہر جا کر عمرانہ کے ساتھ بیٹھو۔ دادی کو کچھ خطرہ محسوس ہوا جب ہی اتنا سارا ایک ہی سانس میں بول گئی اور اسے رخسانہ سے چھوٹی عمرانہ کے پاس جانے کو کہا۔ ہائے مجھے تو اتنا شوق ہو رہا تھا آپ لوگوں سے ملنے کا، میں اصل میں یہی کہنے آئی تھی کہ جب دادی آپ لوگ کے ہاں جائیں تو مجھے ضرور لے کر جائیں۔ ہاں ہاں ضرور آنا آپ ہمارے گھر۔ پھر وہ بیٹھی رہی، ان سے باتیں کرتی رہی۔ پھر وہ لوگ جاتے ہوئے دادی کو تاکید کر گئے، ہمارے ہاں آتے ہوئے اپنی اس خوش مزاج معصوم سی پوتی کو ضرور لے کر آئیے گا۔ جب ہم نہیں جا رہے بہنوئی کو دیکھنے تو یہ کس حق سے جا رہی ہے؟ رخسانہ کی دونوں چھوٹی بہنوں نے احتجاج کیا۔ اس روز ان کی آمد پر جو گھس کر بیٹھ گئی تھی، وہ لوگ اسے ساتھ لانے کی تاکید کر گئی تھیں کہ اسے ضرور لانا۔ وہ جو منجلی والی آئی تھی کہہ رہی تھی، میری بیٹی بھی اس کی ہم عمر ہے، اس سے مل کر خوش ہوگی، وہ بلا رہی ہے تو انکار مناسب نہیں۔ یوں پوری تیاری اور سج دھج کے ساتھ
مایا دادی اور رخسانہ کے والدین کے ساتھ ان کے ہاں پہنچ گئی۔ اشتیاق دیکھو، یہ رخسانہ کی چچا زاد بہن ہے نا پیاری؟ اس کی بہن نے یوں تعارف کروایا تھا جیسے وہ چھوٹی بچی ہو، اور یقیناً وہ عمر میں اشتیاق سے اتنی چھوٹی تھی کہ وہ اسے بچی کی طرح ہی ٹریٹ کر سکتا تھا، مگر وہ بچی نہیں تھی۔ اشتیاق کو دیکھتے ہی اسے دھچکا لگا تھا، یہ تو اچھی خاصی پرسنالٹی کا مالک ہے، گھر بھی کیسا شاندار ہے۔ یقیناً تایا جان کی اونچی پوسٹ نے کام دکھایا ہے، ورنہ رخسانہ اس قابل کہاں۔ وہ اشتیاق کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پڑھتی ہیں آپ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی ہاں، مگر پڑھا بھی سکتی ہوں، وہ ایک ادا کے ساتھ بولی۔ اچھا، وہ ہنس پڑا۔ مذاق کی بات نہیں، اس نے جیسے برا منہ بنایا۔ کیا رخسانہ بھی اتنی تیز ہے؟ اس نے چپکے سے سوال کیا۔ رخسانہ، وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ اشتیاق چونکا۔ آپ مجھ میں رخسانہ کو مت ملائیے، میں اس کی بہن ہوں۔ مگر چچا زاد، چلے کوئی اور بات کریں۔ صاف پتہ چلتا تھا وہ ٹال رہی ہے، اور اشتیاق بھی کچھ خاموش سا ہو گیا۔ چائے آئی تو مایا نے آگے بڑھ کر خود بنائی اور سب کو پیش کی۔ سب سے کم عمر وہی تھی۔ بزرگوں کو اس کا یہ مؤدبانہ انداز بہت ہی بھایا، اور اشتیاق کی بھاوج نے پوچھا، مایا کی کوئی بڑی بہن بھی ہے کیا؟ نہیں، یہ اکلوتی بیٹی ہے۔ جی ہاں، 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن، اس نے جھٹ بتایا، اور اشتیاق کو دیکھ کر خام خام مسکرائی۔ جواب میں وہ بھی خام خام مسکرایا۔ پھر وہ اس کے مشاغل پوچھتی رہی اور اپنے اسے بتاتی رہی۔ مایا، کیا عمر ہوگی تمہاری؟ ان کے وہاں سے اٹھنے سے صرف 10 منٹ پہلے اشتیاق نے کب سے ذہن میں مچلتے سوال کو پوچھ ڈالا۔ عمر میں کیا رکھا ہے، ذہن پختہ ہونا چاہیے۔ وہ پھر عجیب سی بات کر گئی، ہاں ٹھیک کہتی ہو۔ یہ جواب اشتیاق کو بہت اچھا لگا۔ یہ لوگ اگلے ہفتے انہیں اپنے آنے کی دعوت دے کر چلے آئے کہ نسبت کی تقریب کب اور کس طرح کی جائے تبھی طے کرنا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس عرصے میں ان کی طرف سے فون آتے رہتے، رخسانہ کا حال احوال خصوصاً بار بار دریافت کیا جاتا، اس کی پسند ناپسند پوچھی جاتی، مگر لڑکے والوں کی جانب سے ایسی خاموشی چھائی کہ سب کو ہی تشویش ہونے لگی۔ آخر کار دادی کے مشورے پر بہو کو خود ہی فون کرنا پڑا۔ ہاں، وہ بس کچھ مصروف رہے، صاف لگ رہا تھا۔ اشتیاق کی والدہ بہانہ بنا رہی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم جلد آئیں گے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ لوگ جو اس ہفتے آنے والے تھے، نہ اس ہفتے آئے نہ اس سے اگلے ہفتے۔ رخسانہ کے گھر والوں نے بھی سمجھ لیا کہ لڑکے والے راستہ بدل گئے ہیں۔ رخسانہ خاموش سی ہو گئی، اور اس بار مایا اور زاہدہ آتے جاتے یہی سوال کرتی، وہ لڑکے والے آئے نہیں ابھی تک، پتہ تو کریں۔ تو رخسانہ کسی مجرم کی طرح سر جھکا لیتی۔ مایا بتا رہی تھی، لڑکا شکل و صورت کا اچھا ہے، میرا خیال ہے انہوں نے اب لڑکی بھی لڑکے کے جوڑ گرانے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ وہ ماں بیٹی ان کے زخموں پہ خوب مزے سے نمک چھڑکتی، مگر ان کی سوچ کے برخلاف ایک دن فون آ گیا کہ لڑکے والے شام کو آ رہے ہیں نسبت کی تاریخ لینے، اور جیسے سب کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہو گئی۔ جہاں عمرانہ جا کر اپنی چھوٹی چچی اور مایا کو بتا، یہ لوگ تو اپنی طرف سے رشتہ پکا ختم کر چکی تھی۔ دادی نے فوراً عمرانہ کو ان کی جانب دوڑایا۔ اچھا، آ گیا فون؟ چلو اچھا ہوا، ورنہ رخسانہ بیچاری تو اتنا سا منہ نکل آیا تھا۔ ہاں بھائی، مسئلہ تو ہے نا اس کے ساتھ، شکر ہے بات بن گئی۔ ان کا انداز ابھی بھی عجیب سا تھا۔ مایا نے منگنی کی تقریب کے لیے خاص تیاری کی تھی، جس نے بھی دیکھا سراہے بغیر نہ رہ سکا، یہاں تک کہ اشتیاق کی نگاہیں بھی۔ جو ہی مایا اسٹیج پر آئی تھی، اشتیاق کی بھابھی اور بہنیں بھی جھٹ اسٹیج پر آ کر بھائی کے دائیں بائیں کھڑی ہو گئی، جیسے انہیں مایا سے کسی قسم کا خطرہ ہو، اور خطرہ بھی تھا۔ انہوں نے کن مشکلوں سے اشتیاق کو رخسانہ کے لیے راضی کیا تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ اس کی تو ایک ہی رٹ تھی، ابھی کون سی بات پکی ہوئی ہے، آپ رخسانہ کو چھوڑ کر مایا کے رشتے کی بات کریں۔ مگر والدہ وفادار عورت تھی، جب ہم اس بچی کے لیے وہاں گئے، ہاں کر چکے، اب اسے انکار کر کے اسی گھرانے کی دوسری لڑکی کا رشتہ مانگے، یہ مجھے کسی طور مناسب نہیں لگتا۔ صرف میٹرک پاس ہے ابھی تو مایا۔ رخسانہ بہت ادب آداب والی اور سمجھدار پڑھی لکھی لڑکی ہے، مجھے اپنے گھرانے کے لیے ایسی ہی بہو چاہیے۔ بہت دنوں یہ معاملہ چلتا رہا، آخر اشتیاق کو ان سب کے سامنے ہار مانی ہی پڑی، اور آج مایا کو دیکھ کر جو اس کے گھر کی خواتین اندیشے میں مبتلا ہوئی تھیں تو غلط نہ تھا۔ اشتیاق کی بار بار اپنی ہی جانب اٹھتی کچھ کہتی پیاسی نظر مایا ٹھٹکی، اور پھر بار بار اس کے سامنے آئی۔ یہ تجربہ پہلا تھا، اور مایا کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھ میں ایسا کچھ تو ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھنے والا دیکھے ہی چلا جاتا ہے۔
पहलुओं में रुखसाना बाजी थी और वो मुझे ही देख रहा था। सारी उम्र मेरे लिए तरसेगा। माया बिस्तर पे लेटी देर तक सोचती रही और लुत्फ उठाती रही। उसने इश्तियाक की आंखों में अपना अक्स देखा। ये बहुत साल पहले की बात थी, तब वो मैट्रिक में थी और जवानी का खुमार भी नया नया था। अब 6 साल बाद जब उसे बीए किए कुछ वक्त गुजर चुका था, वो इस खेल में लुत्फ लेने लगी थी। बहुत सी आंखों में अपना अक्स उसने खुद समोया था और फिर अनजान बन गई थी। रुखसाना शादी के फौरन बाद मामला समझ गई थी और माया से नफरत करने लगी थी, मगर मुंह से कभी एक लफ्ज़ ना कहा। बस वो मैं के बहुत कम आती, अगर आती भी तो अकेली, और शाम को जल्दी वापस चली जाती। 2 बच्चे भी हो गए, मगर इश्तियाक के दिल में वो जगह ना पा सकी जिसकी वो हकदार थी। उधर माया के लिए इश्तियाक बहुत पुरानी बात हो चुकी थी। उसके बाद पता नहीं किस किस ने उसे सराहा, मगर हासिल ना कर सका। वो हमेशा उन मर्दों की जानिब मुतवज्जो हुई थी जो या तो इंगेज होते थे या फिर किसी के शोहर होते। मर्द की आंखों में अपने लिए मोहब्बत, मगर साथ साथ बेबसी का आलम, और उसके साथ मुंसलिक औरत की आंखों में अपने लिए जलन और रकाबत देखना, बस उसे ये सब बड़ा अनोखा और दिलचस्प लगता। वो बहुत ख़ास और मुनफरिद है। अच्छी से अच्छी औरत उसके सामने एतमाद खो बैठती है, उसके वजूद को अपनी ज़वाजी ज़िंदगी के लिए ख़तरा समझती हैं। वो खुद पर बेइंतहा तवज्जो देने लगी। फैशन के मुताबिक लिबास, चाहे उस पर रिश्तेदारों को कितना ही एतराज़ क्यों ना हो, आज़ादी से हर जगह आना जाना। बाप से ज़िद करके उसने जॉब कर ली और अब और भी बहुत ज़्यादा बदल गई। एतमाद पहले भी था, मगर अब तो ख़ानदान की सारी लड़कियाँ उसके सामने बहुत सादा बल्कि बेवकूफ़ी लगने लगी। माया अक्सर ही मरियम के पास चली आती, उसे अपनी अहमियत के किस्से सुनाती। मरियम बहुत सादा थी, हर एक से खुले दिल से मिलने वाली, मगर माया की बातें उसे खौफजदा करने लगी। तुम ऐसा क्यों करती हो? जिस औरत के शोहर के दिल पर किसी और औरत की तस्वीर नक्श हो जाए, उसके पास भला क्या रह जाता है? भाई, अब अगर कोई पहलू में बीवी के होते हुए भी दिल मुझ पर हार दे तो इसमें मेरा क्या कसूर? यकीनन उसकी बीवी में ही कोई कमी होती होगी। तुम्हें तरस नहीं आता? मरियम कुछ खौफजदा से होकर उसका चेहरा देखती और वो हंसे चली जाती। भाई, मुझ में ऐसा कुछ है कि जो देखता है बार बार देखने की तमन्ना करता है। तुम शादी कर लो। मरियम ने बड़ी संजीदगी से मशवरा दिया। माया हंसने लगी और हंसती ही चली गई। फिर वह मुश्किल संभलते हुए बोली, माय डियर, शादी तुम जैसी घर बैठने वाली लड़कियों का मसला है। मैं जॉब करती हूँ, बाएतमाद और सूझबूझ रखने वाली आज की लड़की हूँ। अभी से ये झंझट पालना मेरा शौक नहीं। जब मुनासिब समझूंगी शादी कर लूँगी। तुम्हारी मर्जी, मरियम ने कुछ बुरा मानने वाले अंदाज में कहा। वैसे मरियम, मेरी लाइफ को देखकर तुम्हारा जी नहीं चाहता तुम भी मेरी ही तरह की आज़ाद और भरपूर ज़िंदगी गुजार सको? कभी नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मरियम ने उसके बेबाक सरापे पर निगाह डालकर तेज़ी से जवाब दिया। उसके जवाब ने माया को खासा मायूस किया। सच तो यह है कि मेरी ददियाल के सारे लोग बोर और दब्बू हैं। ये अभी तक पिछली सदी में जी रहे हैं। ए बीबियो, तुम्हारी अम्मा मोहतरमा घर पर हैं? यकदम एहसन चला आया और आते ही अपने मखसूस अंदाज में गोया हुआ। ये बीबियो क्या होता है? माया ने एतराज़ किया। जिन्हें कहा है ना, उन्हें पता है क्या होता है। एहसन कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गया। एहसन उनके बड़े ताया का बेटा था। अहमियत तो पहले भी थी, अब तो बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई थी, इसलिए सबके लिए काबिल फ़ख्र बन गया। चाय बनाऊँ आपके लिए? हिना पूछ रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आप गालिबन हमारी अम्मी से मिलने आए थे, मरियम ने याद दिलाया। मिल लेंगे, इतनी भी जल्दी क्या है। वो माया को बिल्कुल नज़रअंदाज किए उन्हीं दोनों से बातें कर रहा था और ये बात माया को कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। कभी हमारे यहाँ भी चक्कर लगा लिया करें एहसन साहब, हमारा घर कुछ दूर तो नहीं है। बस क्या है कि मुझे चक्करों में आने की आदत ही नहीं है। उसने इससे आगे कुछ और भी कहा था, मगर दिल में चोट था। वो बुरी तरह चौंकी और बगैर चाय पिए ही जाने की इजाज़त तलब करने लगी, जो हिना ने फ़ौरन दे दी, मगर मरियम उसे रोकने लगी। नहीं, ये तुम्हारे मेहमान शायद मेरी मौजूदगी में कुछ ईज़ी फील नहीं कर रहे। उसने तीखी नज़रों से एहसन की जानिब देखा। अरे अरे, आपको ये गलतफहमी क्यों हो गई? आप बैठे, शौक से बैठे। वो एकदम से उसके रूठ जाने और गिला करने पर हैरान हुआ। वो कज़न थे आपस में। आज एहसन से उसका ये रवैया और अंदाज हिना और एहसन दोनों के लिए हैरान कुन था, मगर मरियम जानती थी दूसरों को अपनी जानिब मुतवज्जो देखना माया की ज़िंदगी की अवलीन तमन्ना है, और एहसन का माया पर कुछ खास तवज्जो ना देना मरियम को अंदर ही अंदर खुशी भी दे रहा था कि वो एहसन की पर्सनैलिटी से मुतासिर थी। उसे मोहब्बत का नाम नहीं दिया जा सकता था, मगर वो मरियम को अच्छा लगता था।
مریم کی والدہ کی آمد پر احسن اٹھ کر اندر چلا گیا۔ وہ یقیناً انہیں سے بات کرنے آیا تھا۔ امی اور احسن چلے گئے تھے۔ فضا میں بھی خنکی کچھ بڑھ گئی، سو دونوں بہنیں بھی صحن سے اٹھ کر اندر آ گئیں۔ امی کی واپسی رات کو خاصی دیر سے ہوئی۔ تب تک دونوں بہنیں رات کا کھانا بھی تیار کر چکی تھیں۔ امی نے کہا کچھ نہیں، مگر بہت خوش دکھائی دیتی تھی۔ ابا ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ امی نے انہیں فون کیا۔ کیا بات ہوئی؟ یہ دونوں بہنوں کو علم نہ ہو سکا، مگر یہ بات زیادہ دیر تک چھپنے والی نہ تھی۔ دادی اماں نے بڑے تایا اور تائی جان کی خواہش کو امی تک پہنچایا تھا۔ وہ احسن کے لیے مریم کو مانگ رہی تھی۔ یہ بات جہاں امی ابا کے لیے بہت خوشی اور اطمینان کا باعث تھی، وہیں اس خبر نے مریم کو بہت مطمئن اور شاد کیا۔ پتہ ہے ہی نا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی احسن کا رشتہ میرے لیے آئے گا۔ کیوں بھلا، تم میں کیا کمی؟ ہنا کو اس کی بات اچھی نہیں لگی۔ میں تو بہت عام لڑکی ہوں، جبکہ احسن کے لیے بھلا لڑکیوں کی کیا کمی ہو سکتی ہے؟ وہ کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ خوبصورت دولت مند لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ تم بہت اچھی ہو مریم، اسی لیے انہوں نے تمہارا انتخاب اپنے بیٹے کے لیے کیا۔ مریم میں تو کوئی خوبی نہیں ہے، یہ سب کیا دھرا تمہاری دادی کا ہے۔ انہیں ہمیشہ اپنے یہ بڑے دو بیٹے ہی نظر آئے، ان کے بچے عزیز رہے۔ میں تو غیر ہوں، ان کی پسند نہیں ہوں، مگر بیٹا اور اس کی اولاد تو ان کا اپنا خون ہے۔ مگر کبھی تم لوگوں کے لیے انہوں نے سوچا تک ہو؟ خاندان کا سب سے اچھا اور لائق لڑکا مریم کے لیے منتخب کر لیا۔ جب بات پکی ہو گئی تب غیروں کی طرح ہمیں بھی بتا دیا۔ میں نے تو کہہ دیا ہے تمہارے باپ سے، میں کبھی بھی منگنی کی رسم میں شرکت کے لیے نہیں جاؤں گی۔ دھچکا تو مایا کو بھی لگا تھا۔ اسے نہیں لگتا تھا احسن مریم کے لیے ہاں کرے گا۔ اسے مریم سے عجیب سی نفرت کا احساس ہونے لگا۔ اسی شام وہ بڑے تایا کے ہاں احسن کو مبارکباد دینے کے لیے آئی۔ بہت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ خاصی دیر تک وہ اس کے کمرے میں بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ اٹھتے ہوئے ایک درخواست کرتی، صبح بھائی بائک پر چھوڑنے نہیں جا سکیں گے، اگر زحمت نہ ہو تو مجھے آفس تک ڈراپ کر دیجیے گا۔ احسن نے حامی بھر لی اور پھر یہ پک اینڈ ڈراپ کا سلسلہ چل پڑا۔ اکثر مایا کی فرمائش پر لنچ بھی کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کر لیا جاتا۔ ساتھ چلنے والا خوبصورت ہو تو انسان کتنا اچھا فیل کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک روز ریسٹورینٹ میں داخل ہونے پر جب کچھ ستائش بھری نظریں ان کی جانب اٹھی تھی، تب مایا نے مسکرا کر اسے کچھ احساس دلایا۔ ہاں یہ تو ہے، وہ اس کی بات کا مطلب شاید سمجھا نہیں تھا۔ مریم کے لیے تم نے کیسے ہاں کر دی؟ اس نے اچانک بڑی حیرت کے ساتھ پوچھا۔ پھر جواب سنے بغیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، مگر یہ سوال احسن کے ذہن سے چپک کر رہ گیا۔ اتنے دنوں میں جو دوستی مایا سے ہوئی تھی وہ بہت خوشگوار تو تھی، مگر ایک بار بھی اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اسے مریم کی بجائے مایا کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ مگر آج یہ سوال اسے کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہا تھا، اور آنے والے دنوں میں مایا کی خوبصورتی، اس کے اعتماد، اس کی حسن مزاح، لباس کا انتخاب اور دیگر بہت سی خوبیوں نے جن کے بارے میں مایا نے بتایا تھا، اسے بہت کچھ سوچنے کے ساتھ ساتھ بڑوں سے کچھ کہنے پہ بھی مجبور کر گئی۔ اور پھر خاندان میں جیسے بھونچال آ گیا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر کوئی احسن سے ایک ہی سوال کر رہا تھا، ابھی کون سا منگنی ہو گئی ہے؟ گھر کی بات ہی ہے نا، کون سا مریم پر انگلیاں اٹھیں گی؟ وہ بہت بے رحم ہو رہا تھا۔ مریم نے سنا تو ہنا کی گود میں سر رکھ کر روتی چلی گئی۔ میں کہتی تھی نا، مجھ میں کوئی خوبی نہیں، میرا انتخاب تو دادی نے کیا تھا۔ احسن جیسا شخص کیسے مجھے اپنا سکتا تھا؟ جو شخص مایا جیسی سطحی ذہن کی لڑکی کو پسند کر سکتا ہے نا، وہ کبھی بھی تمہارے قابل نہیں ہو سکتا۔ اچھا ہوا بات پکی ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے نا، جب امی نے فون پر خالہ کو تمہاری بات احسن کے ساتھ ہونے کی اطلاع دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں تو مریم کو اپنے حیدر کے لیے چاہ رہی تھی۔ تم نے تو بالا ہی بالا رشتہ طے کر لیا۔ بہت سے لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں مریم، تمہیں اپنا دل احسن کی وجہ سے چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے قابل شاید مایا ہی تھی۔ ہنا نے اسے تسلی دی۔ ادھر تو سوگواری کی جو فضا اتری تھی وہ تھی، ادھر بڑی تائی اور تایا جہاں دیدہ تھے، مایا جیسی لڑکی کو بہو بنانے کے لیے تیار نہ تھے۔ رخسانہ کو اطلاع ملی تو وہ جو کم کم میں کے آیا کرتی تھی فوراً چلی آئی، ماں اور دادی کو سلام کیا، احسن کے بارے میں پوچھا، سیدھی اس کے کمرے میں چلی آئی۔ آتے ہی بھائی پہ برس پڑی، تم اس قدر کم عقل ہو گئے ہو، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ اسے پتا تھا رخسانہ یہ بات کس حوالے سے کہہ رہی ہے۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اسے اپنی پسند کے مطابق گزارنا میرا حق ہے، مگر اپنی بے وقوفی سے زندگی کو جہنم بنا لینا عقل مندی نہیں۔ جانتے ہو میں شادی کے بعد میکے اتنا کم کیوں آتی ہوں؟ تم نے کئی بار اصرار کیا آپا کبھی تو 1-2 دن کے لیے ہی رک جایا کرو، مگر میں نہیں رک سکی، صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ اس لڑکی کی وجہ سے میرا میکے آنا بھی محال ہے، جو ہے تو میرے سگے چچا کی بیٹی۔
مگر اس کا کردار قابل نفرت ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اشتیاق میرا ہونے والا شوہر ہے، مگر اپنی اداؤں سے شادی سے پہلے ہی جا کے اسے اپنی طرف متوجہ کرائی۔ آپی، احسن نے احتجاج کرنا چاہا۔ یہ غلط نہیں ہے احسن، اشتیاق تو کھلم کھلا اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اسے سراہتے ہیں۔ اس چڑیل نے میرا دل آباد ہونے سے پہلے برباد کیا ہے، اور اب میرا میکا اجاڑنے پہ تل گئی ہے۔ وہ جس کریکٹر کی مالک ہے، ایسی لڑکیوں کو شریف آدمی بیوی نہیں بنایا کرتے۔ رخسانہ کے دل میں مایا کے لیے کئی سالوں سے نفرتیں جمع تھی۔ اس نے اسی پر بس نہیں کیا، جو کچھ مزید بتا سکتی تھی مایا کے بارے میں سب بتا دیا، اور کردار کی کچی عورت کو بیوی بنانا کسی عزت دار مرد کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ ایسا تو احسن بھی مایا کے عشق میں پاگل نہ تھا کہ دن رات اسی کے نام کی مالا جپتا۔ اسی شام اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا، آپ چچا صغیر کے ہاں جائیں، میں مریم سے شادی پر تیار ہوں۔ اور سب گھر والوں نے کلمہ شکر پڑھا۔ ادھر وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ صغیر کے ہاں جا کر کس طرح احسن کی اس نادانی کی معافی مانگی جائے اور دوبارہ سے ٹوٹا رشتہ جوڑنے کی بات کی جائے۔ ادھر خبر اس کی خالہ تک پہنچنے کے بعد باقاعدہ ڈاکٹر حیدر کے لیے مریم کو مانگ لیا گیا۔ مریم کی والدہ نے ہاں کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہ لوگ ایک ہفتے کے بعد باقاعدہ رسم کے لیے آ رہے تھے۔ احسن کے گھر کے سبھی افراد دوبارہ رشتہ جوڑنے کے لیے ان کے ہاں آئے تو انہیں مریم کا رشتہ خالہ کے ہاں طے ہونے کی اطلاع ملی۔ آپ نے بہت جلدی کی، کچھ تو انتظار کرتے، آخر ہم نے احسن کو منا ہی لینا تھا۔ اس کی کیا مجال ہے کہ ہم بڑوں کے فیصلے سے انحراف کریں۔ معاف کیجیے گا بھائی صاحب، اگر میری بہن اس عرصے میں حیدر کے لیے مریم کو نہ بھی مانگتی، میں تب بھی احسن کے لیے اب کبھی ہاں نہ کرتی۔ جسے کھرے کھوٹے کی پہچان نہ ہو، میں اس کے ہاتھ اپنی ہیرا صفت بیٹی کیسے تھما دوں؟ اماں آپ کچھ کہیے نا، بڑی بہو نے ساس سے مدد چاہی۔ بھائی صغیر بیٹی کا باپ ہے اور بیٹیوں کے نصیب بہت سوچ سمجھ کے ہی جوڑنے چاہیے۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں بولوں گی۔ احسن کی جانب سے وہ خود بھی کھٹک گئی تھی، اس لیے ان کا ساتھ نہ دیا۔ بشیر صاحب کی فیملی رشتہ جوڑنے آئی تھی، مگر یہاں بات نہ بنی تو ٹوٹے دل کے ساتھ واپس گھر آ گئے۔ ادھر زاہدہ اور مایا مریم سے رشتہ ختم ہونے کے بعد انتظار کر رہی تھی۔ احسن انہیں پسند بھی تھا، مگر اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اس خاندان کے اہم فرد بشیر احمد کا بیٹا تھا۔ بشیر احمد اور ان کی بیگم نے کب زاہدہ کو اہمیت دی؟ وہ زاہدہ سے شادی کرنے پر ہمیشہ چھوٹے بھائی سے ناراض رہے۔ دیکھنا بیٹے کی ضد کے آگے کیسے مجبور ہوں گے، اور تم اس گھر میں بڑی ہی بہو بن کر جاؤ گی۔ دونوں ان کی طرف سے آمد کی منتظر ہی رہی۔ اس عرصے میں احسن کا بھی مایا سے سامنا نہ ہوا، اور موبائل پر رابطہ اسے خود مناسب نہ سمجھا کہ وہ اپنی بےتابی کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا جب ہنا مٹھائی کی پلیٹ سجائے ہنستے مسکراتے ان کے ہاں آئی۔ کیسی مٹھائی ہے یہ؟ مریم کی بات پکی ہو گئی ہے نا، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ مریم کی بات؟ مگر کب اور کہاں؟ میرے خالہ زاد ڈاکٹر حیدر کے ساتھ۔ وہ تو لاہور میں ہوتے ہیں نا، اتنی جلدی کیسے ہوا؟ اور ہمیں کسی نے بلایا تک نہیں۔ زاہدہ بیگم مٹھائی لینے سے انکار کرتے ہوئے بولی۔ مرضی ہے آپ کی، امی نے تو بھجوائی ہے، ہنا نے شانے اچکائے۔ زاہدہ نے سوچا یہاں خفگی دکھانے کا کیا فائدہ، یوں ہی خاندان میں باتیں بنے گی۔ پلیٹ لیتے ہوئے بولی، تم لوگوں نے غیروں کا سا سلوک کیا، مگر میں تمہارے چچا آئیں گے مبارکباد دینے، اور میں بھی ضرور آؤں گی۔ مریم تو میری بہت پیاری دوست ہے، سچ بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ سن کر۔ کیا لک ہے ہماری مریم کی، اب تو ڈاکٹر کی بیگم کہلائیں گی۔ تمہاری خالہ کا گھرانہ تو خاصا کھاتا پیتا ہے نا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ مایا کی اس قدر مکاری پر ہنا کھول کر رہ گئی، مگر وہ اس پر ناراضی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلو اب احسن کا پروپوزل بھی تمہارے لیے آنے ہی والا ہے، سمجھو راستے کا واحد کانٹا خود ہی نکل گیا۔ پہلے تو مریم کی وجہ سے انہیں ذرا جھجک ہوتی۔ زاہدہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہمارے راستے میں کانٹے بونے والے خود ہی کانٹوں سے الجھ جایا کرتے ہیں امی، آپ ابھی تک اپنی بیٹی کی صلاحیتوں سے واقف ہی نہیں ہیں، مایا نے پرغرور انداز میں کہا، اور کچھ سوچ کر مسکرا دی تھی۔ پھر آخر اسے احسن سے خود ہی ملنا پڑا۔ وہ اس کے آفس چلی آئی تھی، اور احسن کو جتنا کمزور، اداس اور بے دل سا دیکھا تھا وہ اسے حیران کر دینے کو کافی تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ بیمار رہے ہو کیا؟ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ جواب میں اس نے جن نظروں سے اسے دیکھا اس میں بیگانگی، سرد مہری کے سوا کچھ نہ تھا۔ احسن کچھ تو بولو۔ وہ اس کے لیے بے حد فکر مند دکھائی دی۔ تم چلی جاؤ اور دوبارہ اپنی منحوست مجھے مت دکھانا۔ احسن کے دل و دماغ میں رخسانہ باجی کے بتائے ہوئے فکرے گونج رہے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم جیسی عورتوں کے کریکٹر کو تو ہر کوئی جانتا ہے، بس میں ہی بدھو بنا رہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟
یہ میرا آفس ہے، یہاں ڈائلاگ مارنے کی ضرورت نہیں، جاؤ چلی جاؤ، اور بہتر ہے کہ آئندہ ہم نہ ملیں۔ احسن وہ پہلا مرد تھا جس نے اسے ٹھکرایا تھا۔ دونوں ماں بیٹی جیسے جلتے توے پر بیٹھی تھی، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ احسن کو آخر اچانک ہوا کیا۔ شاید وہ مریم کو ہی پسند کرتا تھا۔ زاہدہ بیگم نے قیاس لگایا، نہیں امی، بات کچھ اور ہے، وہ اگر مریم کو پسند کرتا تو پھر ٹھکراتا ہی کیوں؟ اچھا چھوڑو، دفع کرو، میں تمہاری شادی اس سے کہیں اونچے خاندان میں کروں گی، تب ان کے سینوں پہ سانپ لوٹیں گے۔ ان لوگوں نے ہمیں اپنے خاندان میں سے کبھی سمجھا ہی نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے خود بھی ان کی پرواہ نہیں، صرف ان کو دکھانے کے لیے میں شادی نہیں رچا سکتی، ابھی میرا کوئی موڈ بھی نہیں۔ مایا، تمہارے ساتھ کی ایک ایک ساری بیاہی گئی ہیں، پتہ نہیں تم کیا سوچے بیٹھی ہو۔ تیری باتوں سے مجھے کبھی کبھی بڑی الجھن ہوتی ہے، ڈر جاتی ہوں کہ آخر تو نے کیا سوچ رکھا ہے۔ دیکھ، شادی کے بغیر زندگی کچھ نہیں، اپنا گھر ہی عورت کی واحد پناہ گاہ ہوتا ہے۔ میں نے شادی سے کب انکار کیا؟ کر لوں گی شادی، مگر ابھی اس کا وقت نہیں۔ وقت آتے اور ہاتھ سے نکلتے پتہ بھی نہیں چلتا، ابھی بہت وقت ہے۔ میرے پاس میرا حسن اور جوانی اتنی جلدی ڈھل جانے والی نہیں ہے۔ ہر خوبصورت عورت کی طرح اس نے پورے یقین سے سوچا تھا۔ اور پھر مایا کو احسن کے بدلتے رویے پر زیادہ دن سوچنے کا موقع نہ ملا۔ دوست کی شادی میں اس کے کزن میجر عارف سے ملاقات ہوئی۔ میجر عارف صاحب شادی شدہ اور 3 بچوں کے والد محترم تھے۔ ان کی بیگم کو ان پر یا شاید خود پر زیادہ بھروسہ نہ تھا، اسی لیے شوہر کی جانب سے فکر مند رہتی اور ان کی کڑی نگرانی کیا کرتی۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ اچھے خاصے مرد بیچارے کو بے بس کر رکھا ہے، عام سی صورت والی، بالکل عام سی عورت۔ 3 بچوں کی پیدائش نے جسم کا ہر لوچ خواب کر دیا ہے۔ چاہتی ہیں اتنا سمارٹ بندہ اب بھی انہی کے گرد پروانہ بن کر چکر لگائے۔ میجر عارف کے بارے میں سنتے ہوئے وہ یہی سوچے جا رہی تھی، پھر موقع ملتے ہی خود جا کر میجر عارف سے ہاتھ ملایا۔ وہ بھی فوراً متوجہ ضرور ہوئے، مگر کچھ ڈرے ڈرے بھی تھے۔ مجھے آرمی آفیسرز بہت اچھے لگتے ہیں، اس نے بڑی صاف گوئی سے کہہ کر انہیں خوش فہم کر دیا۔ اس روز ملاقات مختصر رہی، مگر اگلی ملاقات کا وعدہ ضرور ہو گیا۔ اسی دوران وہ بار بار ان کی بیگم کا جائزہ بھی لیتی رہی، اور اسے اندازہ ہو گیا ان کی بیگم ان دونوں کی طرف سے غافل ہرگز نہ تھی۔ اس نے تو یوں ہی عادت کے مطابق بس میجر صاحب کو متوجہ ہی کیا تھا، یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ اس برے طریقے سے اس پہ فریفتہ ہو جائیں گے، اور بیگم صاحبہ کے متعلق جو اندازے لگائے وہ اس سے کہیں بڑھ کر اپنے شوہر کے معاملے میں حساس تھی۔ اگر پہلے سے اس بات کا اسے پتہ ہوتا تو کبھی بھی میجر صاحب کی طرف قدم نہ بڑھاتی۔ میجر صاحب سے مایا کی ابھی 3 ہی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ ایک بار ہی انہوں نے فوڈ کورٹ میں پرتکلف لنچ کیا تھا کہ ایک روز قیامت آ ہی گئی۔ اسلحے سے لیس 3 مرد اور ان کے ساتھ خوب صحت مند دیہاتی سی عورتیں اس کے آفس میں داخل ہوئیں۔ مرد تو اسلحہ تان کر کھڑے ہو گئے، عورتوں نے اس پہ چڑھائی کر دی۔ کون ہو تم؟ کیا قصور ہے میرا؟ وہ ان سے قصور پوچھتی تھی۔ جب وہ دیہاتی خواتین اسے اچھی خاصی گالی گلوچ کر چکی، تب اس سوال کا جواب ہاتھ جھاڑتے ہوئے یوں دیا، ہمارا خیال ہے اب تم میجر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھو گی۔ تم نے ہماری بیوی کو کمزور سمجھ رکھا ہے کیا؟ تم جیسی آوارہ بد چلن کا تو وہ قیمہ بنا کر کتوں کو کھلا دے گی۔ کیا ہوا؟ کیا معاملہ ہے؟ ہر میز سے اب ان لوگوں سے یہی سوال ہو رہا تھا۔ یہ جو تمہارے ساتھ کام کرتی ہے بڑی بد ذات ہے، بس اسی لیے ہمیں ادھر آنا پڑا جی۔ پھر وہ لوگ چلے گئے اور آفس میں ایک موضوع چھوڑ گئے۔ مایا کسی کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر گھر آ گئی۔ ایسے بکھرے سے حلیے میں دیکھ کر ماں چونکی اور پیچھے کمرے تک آئی۔ اوفو، کچھ نہیں اماں، ایسے ہی تفتیش نہ کرنے بیٹھ جایا کرو۔ وہ بری طرح چڑی ہوئی تھی، ماں سے بھی بدتمیزی سے بولی اور بیڈ پر ڈھہ گئی۔ کیا سمجھتی ہے یہ عورت خود کو؟ ابھی سے میری پہچان نہیں، پہلے تو میں نے اس کے شوہر سے بس چند دن کی دوستی کے لیے ہی سوچا تھا، مگر اب اس عورت کو مزہ چکھانے کے لیے مجھے میجر سے شادی کرنی پڑی تو اس سے بھی گریز نہیں کروں گی۔ ذرا اس عورت کو پتہ تو چلے کیا اوقات ہے اس کی۔ اسے جتنی گالیاں آتی تھی اور جتنے کوسنے آتے تھے، دل ہی دل میں میجر کی بیوی کو دے ڈالے، مگر دل کی کھولن کم نہ ہوئی۔ میجر کا نمبر ملایا، شام کو ملنے کے لیے کہا۔ آج شام نہیں یعنی میں جب فارغ ہوں گا تو میں خود کال کر لوں گا، میں جلدی ملنا چاہتی ہوں آپ سے۔ ارے اتنی بےتابی آپ کی ہمارے لیے، کہاں میں کہاں یہ مقام، اللہ اللہ۔ وہ خوشگوار موڈ میں تھا اور یہ کھول رہی تھی، بس نہیں چل رہا تھا اسے سب بتا کر اس ذلیل عورت کو طلاق دینے کے لیے کہہ دے۔ میجر سے ملاقات 4 روز بعد سٹی ٹاور کے فوڈ کورٹ میں ہوئی۔ یہ 4 روز اس نے گھر پہ رہ کر گزارے تھے۔
وہ آفس والوں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ ہاں تو اب بولو، کیا کہنے کو بےتاب تھی؟ میجر اس کے سامنے بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ جواب میں اس کی آنکھیں موتی برسانے لگی۔ میجر عارف نے جلدی سے رومال پیش کیا، خوبصورت لفظوں کا سہارا بھی دیا۔ تقریباً 10 منٹ تک اس کا صبر آزمانے کے بعد مایا نے اس کی بیوی کی ساری کارگزاری کی رپورٹ سے پیش کر دی۔ اوہ! میجر نے ہونٹ سکیڑے، سر جھٹکا اور بولا، یہ پروین میرے لیے اب بھی اتنی ہی پاگل ہے جتنی شادی کے پہلے برس۔ میری جس لڑکی سے بھی دوستی ہوتی ہے وہ اس کا یہی حال کرتی ہے۔ حالانکہ میں اسے بتا چکا ہوں یہ سب تو آتے جاتے موسم ہیں، مگر اسے میرا کسی لڑکی کے پاس 5 منٹ بھی بیٹھنا برداشت نہیں۔ تمہاری تو پھر بچت ہوگی، تم سے پہلے والی کی تو۔ وہ ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ تم نے مجھے کیا سمجھا تھا میجر؟ میں کوئی ایسی ویسی کسی گرے پڑے خاندان کی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ کیا سوچ کر آئی تھی اور کیا کہہ رہی تھی؟ مارے غصے کے اور شدید احساس توہین کے وہ کانپ رہی تھی۔ اچھا، ایسے ویسے خاندان کی گری پڑی لڑکی نہیں ہو تو پھر یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ اس کے طنز پر چلائی۔ اوہ، کیا نہیں کیا؟ اور پھر بھی دعویٰ ہے اچھے خاندان سے ہوں۔ اگر میرے خاندان کی کوئی عورت یوں غیر مرد کے ساتھ ہونٹوں میں لنچ اڑائے تو ہم اسے گولی سے اڑا دیں۔ میجر عارف یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ ہاں جاتے ہوئے بل کے پیسے والیٹ سے نکال کر اس کے سامنے ٹیبل پر پھینک گیا۔ وہ کتنی دیر منجمد ذہن اور سرد پڑتے بدن کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی۔ الفاظ بم کی طرح اس کے آس پاس پھٹتے رہے۔ اور پھر مایا نے جاب چھوڑ دی، گھر سے نکلنا بھی چھوڑ دیا۔ ٹپ ٹاپ درست حلیے میں رہنے والی مایا اب چند دنوں سے عام سے حلیے میں چپ چاپ گھر میں ادھر سے ادھر پھرتی رہتی۔ کیوں اکتائی سی رہتی ہو؟ میں تو کہتی ہوں یہی وقت ہے آپ شادی کر لے۔ ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں حامی بھر لی اور ماں پرجوش ہو گئی۔ 5 دن بعد ہی ایک رشتے کے بارے میں بتایا۔ لڑکا دبئی کا ہے، اب ادھر پاکستان میں بزنس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ماں باپ حیات نہیں ہے، بہن بھائی اپنے اپنے گھر بار والے ہیں۔ مجھے تو یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگا۔ وہ بھی کوئی بات دل کو لگا کر بیٹھ جانے والی تو تھی نہیں، جو کچھ ہوا اس پر مٹی ڈال کر بیٹھی تھی، لہٰذا کوئی اعتراض نہ کیا۔ بس تو ٹھیک ہے، میں لڑکے کی بہن کو فون کر دیتی ہوں، آج آ کر تمہیں دیکھ جائے۔ آج نہیں، 2 روز بعد۔ پارلر گئے بہت دن ہو گئے ہیں، اپنا حلیہ تو ٹھیک کروا لوں۔ یہ ٹھیک ہے، میں 2 روز بعد آنے کا کہہ دیتی ہوں۔ مریم کے بیاہ کے ساتھ ہی تمہارا بھی بیاہ ہو جائے، تب مجھے بہت خوشی ہوگی، ورنہ مجھے بڑی سبکی کا احساس ہوگا۔ خاندان میں تمہاری عمر کی سب لڑکیاں بیاہی جا رہی تھیں اور تم بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹھی تھی تو اپنی مرضی سے بیٹھی تھی، یہ تو نہیں کہ میرا کوئی طلبگار نہ تھا۔ ان سب میں سے کوئی ایک بھی میری برابری کی نہیں۔ میں جہاں بیٹھتی ہوں نمایاں دکھائی دیتی ہوں۔ دلہن بن کر بھی میری بیٹی پر ایسا ہی روپ آئے گا، سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور امی، میں نا شہر کے سب سے اچھے پارلر سے تیار ہوں گی۔ ماں بیٹیاں اپنے منصوبے بنانے لگی۔ اور پھر چند دن بعد ہی لڑکے کی بہن اپنی خالہ کے ساتھ مایا کو دیکھنے آئی۔ توقع کے عین مطابق انہیں مایا پسند آ گئی اور شگن کے پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھ کے ہی اٹھی۔ یہ رہنے دو بہن، جب باقاعدہ رسم ہوگی تب دے دینا۔ نہ آپا جان، ہم نے پسند کر لیا اور پیسے ہاتھ پر رکھ دیے، یہ کوئی زیادہ تھوڑی ہے۔ اتنے کی تو یہ شادی کے بعد ایک دن میں آئس کریم کھا لیا کرے گی۔ میرا بھائی اگر پیسے والا ہے تو دل والا بھی ہے۔ مایا کو کبھی کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں ہرگز کمی نہ ہوگی۔ پورے 5000 کی آئس کریم کھاؤں گی ایک ہی دن میں۔ مایا سر جھکا کے مسکراتی مٹھی میں بند پیسوں کو دیکھ کر سوچنے لگی۔ پھر 1 ہفتے کے بعد ابا لڑکے سے ملنے اس کے گھر گئے۔ خاصی دیر بیٹھ کر واپس آئے تو پھلوں کا ٹوکرا اور مٹھائی ساتھ تھی۔ بس ہمیں ذرا گھر ڈھونڈانے اور ان کے یہاں پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ وہاب جسے ہم دیکھنے گئے تھے اسے آج ہی کی فلائٹ سے کراچی جانا تھا۔ تھوڑی سی دیر کی مختصر ملاقات رہی، مگر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہاب بہت اچھے مزاج کا لڑکا ہے، قد کاٹ کا بھی بہت اچھا تھا۔ اور ہاں، وہاب کی تصویر بھی انہوں نے ہمیں دی ہے تاکہ تم دیکھ سکو۔ زاہدہ بیگم نے لفافہ اس کی جانب بڑھایا، جسے اس نے ماں کے سامنے ہی کھول لیا۔ اچھا تھا، مگر تصویر کچھ پرانی لگ رہی تھی۔ تو شکل تبدیل تھوڑا ہو جاتی ہے، اس کے اعتراض پہ ماں نے سمجھایا۔ پھر بتانے لگی، دولت بے تحاشا ہے، گھر اگرچہ پرانا باپ دادا کے وقتوں کا ہے، مگر نجمہ بتا رہی تھی وہاب کا ارادہ عالیشان گھر تعمیر کروانے کا ہے، اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں تمہارے ابا زیادہ جانتے ہیں۔ نجمہ کا میاں انہیں ہی سب بتا رہا تھا۔ امی، یہ پھل مٹھائی ان دونوں گھروں میں ضرور بھجوائیں،
ان کی کسی بھی لڑکی کے سسرال سے بات پکی ہونے پر بس مٹھائی ہی آئی تھی، اتنا سب کچھ کبھی نہ آیا۔ ہاں ہاں ضرور بھجواؤں گی، بلکہ خود دینے جاؤں گی اور بتاؤں گی کہ میرا ہونے والا داماد کتنی دولت کا مالک ہے۔ بڑی تو بات کی بات ہے، ابھی تو وہ لوگ دھوم دھام سے منگنی کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ نجمہ کہہ رہی تھی کہ دبئی سے بہت سونا لایا ہے وہاب، منگنی پر ہی اتنا ڈالیں گے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ امی، یہ نجمہ باجی کے انداز و اطوار نہ کم تعلیم یافتہ شوباز کی عورتوں والے ہیں۔ اس کا بھائی، میرا مطلب وہاب، وہ تو ایسا نہیں۔ ہاں ہاں میں سمجھ رہی ہوں، میں سمجھ رہی ہوں تمہارا مطلب۔ تصویر میں دیکھ لو، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، جب میں ملی تب بھی کچھ اسی طرح کا لباس پہن رکھا تھا۔ او ہو، لباس سے کیا ہوتا ہے اگر زبان اور انداز میں شائستگی نہ ہو تو؟ نہیں، مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا، اور سلام دعا سے زیادہ بات ہوئی بھی نہیں۔ پر اب تم اس بات کو بنیاد بنا کر نا انکار مت کر دینا۔ نہیں، میں ایسا تو کچھ نہیں سوچ رہی۔ تصویر خاصی پرانی ہے اور اس وقت موصوف خاصے شوق اور فلمی انداز میں فیشن کے دل دادا دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا، شرٹ کے کالر پہ تتلی بنوائی ہوئی ہے، گلے میں اکٹھی 3 چینز ڈال رکھی ہیں، اور پھر وہاب کی کراچی سے واپسی کے ساتھ ہی منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ لڑکے والوں نے یہ کہہ دیا کہ ہماری طرف سے 50 لوگ آئیں گے۔ ابا کچھ گھبرائے، یہ تو زیادہ ہیں، گھر پر ہی سادہ سی رسم کر لیتے۔ ہماری کون سا 2-4 بیٹیاں اور بیٹھی ہیں، یہی ایک تو ہے۔ لڑکے والوں کا بھی ارمان ہے اور خود میرا بھی یہی جی چاہ رہا ہے۔ اماں کے کہنے پر ابا کو ماننا ہی پڑا۔ تقریب کا اہتمام گھر پر ہی کیا گیا۔ وہ لوگ منگنی کا جوڑا اور زیور سب اچھا لے کر آئے تھے۔ وہاب پہلے سے آ کر سٹیج پر بیٹھ چکا تھا، وہ بھی سمٹی سمٹائی سب کی تعریفیں سمیٹتی سٹیج کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس نے اپنے استقبال کے لیے کھڑے وہاب کی طرف سر اونچا کر کے دیکھا۔ درمیانہ قد، قدرے فربی مائل جسم، خاص کر توند خاصا گہرا رنگ، اور اس پر عجیب اجڑے سے کلر والے سر کے بال جو شانوں کو بس چھوا ہی چاہتے تھے۔ وہ اپنے پہلو میں کھڑی کسی لڑکی کی بات سننے کے لیے جھکا ہوا تھا۔ لڑکی اور وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، اور اس کی بہن نجمہ ناپسندیدگی کے تاثرات چہرے پہ سجائے اس کے برابر میں کھڑی تھی۔ مایا نے پھر نظر اٹھائی۔ وہ تصویر تو پرانی تھی، مگر زیورات کا شوق موصوف کو آج بھی تھا۔ وہ ہنسا تھا اور اس کے پیلے دانت نمایاں ہوئے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، واقعی قد بت اور صورت میں برا نہیں، مگر وہ سب تو خدا کا دیا ہے۔ خود اس نے اپنی شخصیت میں کیا نکھار پیدا کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ سٹیج پہ رش بڑھنے لگا۔ یہ گفٹ تمہارے لیے میری طرف سے ہے، ہمیشہ تمہیں میری یاد دلائے گا۔ ایک لڑکی جو سلیو لیس ڈیپ گلے والی چھوٹی سی شرٹ پہنے ہوئے تھی، ایک خاص ٹون سے بڑے لہک لہک کر وہاب سے مخاطب تھی۔ مایا جو سر جھکا چکی تھی، پھر سے اس کے انداز پہ سر اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ یاد رکھنے کے لیے تحفے کی ضرورت تو نہیں۔ وہاب نے گفٹ پیک پکڑتے ہوئے چپکے سے اس کے ہاتھ کو چھوا تھا، پھر ایک کے بعد ایک۔ شاید ان کی جانب سے آنے والیوں میں زیادہ تعداد وہاب کی دوستوں یا دوست نما کزنز کی تھی۔ ان میں سے ہر لڑکی کو دیکھ کر مایا کو یوں لگتا کہ وہ دلہن بن کر وہاب کے برابر نہیں بیٹھی، سامنے کھڑی ہے، اپنے حسن پر مغرور اور توجہ بٹانے کی شوقین، اور اس کے برابر میں بیٹھا یہ مرد اس کا اپنا مرد، یہ بھی کئی حصوں میں منقسم ہے۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے گھبرا کر برابر بیٹھے مرد کو دیکھا۔ وہ تو برابر میں بیٹھی تھی، اپنی ہو چکی تھی، توجہ تو سامنے کھڑی خوبصورت طرح دار کی جانب تھی۔ اس کا جی چاہا وہ وہاب کا ہاتھ پکڑ کر اسے ان سب سے دور لے جائے، مگر کہاں لے جائے گی؟ مایا تو قدم قدم پر ملے گی۔ اپنے حسن پر نازا، گھر کو سنوارنے، شوہر کو سکھ پہنچانے کی کوشش میں اپنی ذات کو کم سے کم تر جانے والی معصوم عورت کی وفا اور سادگی پہ ہنستی، مذاق اڑاتی، اس کے اعتبار کا خون کرنے کے لیے تیار رہنے والی، زندگی کو کھیل سمجھنے والی، رشتوں کی نزاکت سے ناواقف، سنگ دل بے حس مایا۔ پھر وہ وہاب کو لے کر کہاں جائے گی؟ حسن کی دیوی، ایٹم بم مایا تو دنیا میں ہر جگہ موجود ہے۔